अस्सलाम वालेकुम। एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुझे कामरान यूसुफ कहते हैं। इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां है। उनका मकसद लॉन्ग मार्च का वो यही कहते हैं कि इस हुकूमत को घर भेजना है और कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाने हैं। लेकिन आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उनका मकसद या जो ये सारी इस वक्त सिचुएशन चल रही है, ये बुनियादी तौर पर लड़ाई है इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। और अगर आप सादा अल्फाज में आपसे कहें कि ये वही इमरान खान है जिनको आज से चंद साल पहले खुद इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हिमायत की, उनकी सपोर्ट की, उनको वज़ीर-ए-आज़म बनवाया। और उसके बाद ज़ाहिर है कि फिर जैसे माजी में होता रहा कि एक टाइम पर इस्टेब्लिशमेंट जिस सियासी जमात, जिस सियासी लीडर को सपोर्ट करती, वही जो सियासी लीडर है एक वक्त में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाता। और एग्जैक्टली इस केस में भी यही हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक मुतबादिल के तौर पर तैयार किया, और इस उम्मीद के साथ तैयार किया कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो इस्टेब्लिशमेंट का वो सिविलियन फेस होंगे, और इस्टेब्लिशमेंट फिर सिविलियन क़यादत के साथ मिलकर पाकिस्तान को अपने मसाइल और पाकिस्तान को अपने इशू से निकालेगी, और जो इस्टेब्लिशमेंट की जो ताकत है वो भी अपनी जगह बरकरार रहेगी। लेकिन शायद हम माजी से सबक नहीं सीखते कि माजी में भी इस्टेब्लिशमेंट ने यही गलतियां दोहराई और उनको उन गलतियों का खमियाजा भुगतना पड़ा। तो आज इमरान खान साहब अगेन एक क्लासिक एग्जाम्पल हैं कि जब इस्टेब्लिशमेंट ने उनको एक मुतबादिल के तौर पर पेश किया, उनकी भरपूर हिमायत की आज से चंद साल पहले, आज वही इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ हेड ऑन लड़ने के लिए तैयार हैं। अब इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये जो लड़ाई है इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान, इसमें जीतेगा कौन? माजी में आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट इतनी ताकतवर रही है कि जब भी किसी सिविलियन लीडर ने कोशिश की अपने आप को असर्ट करवाने की, तो उसको उस तरीके से कामयाबी नहीं मिली। और इसकी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे मकबूल लीडर एस्टैब्लिशमेंट के सामने नहीं ठहर सके। नवाज शरीफ जिनको एक मौके पर 2/3 अक्सरियत मिली और वो भी कामयाब ना हो सके सिविलियन सुप्रेमेसी को इस्टेब्लिश करने के हवाले से। लेकिन जो एक डिफरेंस है इमरान खान और जो माजी के जो लीडरान हैं जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की रिट को चैलेंज किया, वो ये है कि इमरान खान इक़्तिदार से निकाले जाने के बावजूद दो फैक्टर्स हैं। एक, उन्होंने हार नहीं मानी। दूसरा, उनकी जो अवाम में मकबूलियत है वो कम नहीं हुई, बल्कि इनफैक्ट अगर देखा जाए तो अप्रैल में जब उनको तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया तो उनकी मकबूलियत में उसके बाद इजाफा ही हुआ। हालांकि जब तक उनको इक़्तिदार से नहीं निकाला गया था तो इवन उनके अपने जो सपोर्टर्स हैं उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। लेकिन सम और दी अदर इमरान खान साहब के पास ऐसा आर्ट मौजूद है कि उन्होंने एक कामयाब बयानिए के ज़रिए कि उनको एक अमरीकी साजिश के ज़रिए निकाला गया, और जब उनको इक़्तिदार से निकाला गया तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो टेक ऑफ पोजीशन पे थी, पाकिस्तान बड़ी ज़बरदस्त तरक्की कर रहा था। इस बयानिए को उनके सपोर्टर्स ने, उनके वोटर्स ने बाय किया, और ना सिर्फ उन्होंने बड़े बड़े इज्तिमा किए हमने देखा इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद, बल्कि जो ज़िमनी इंतखाबात हुए अगर उनके नताइज भी देखें, वो बेशक पंजाब असम्बली में हो या हाल ही में जो कौमी असम्बली के जो बाई इलेक्शंस हुए उसमें भी उन्होंने जो इंतखाबात को स्वीप किया, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि जो लोग उनके जलसे जुलूसों में आ रहे हैं वो जो मकबूलियत है वो ट्रांसलेट भी हो रही है इलेक्शन विक्ट्री में। और यही वो नुक्ता है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो परेशान भी है, वो हैरान भी है। लेटेस्ट एग्जांपल अगर आप नवाज शरीफ के केस में देखें, जब 2017 में उनको ताहयात नाअहल किया गया था तो उसके बाद उन्होंने ज़रूर जीटी रोड के ज़रिए एक लॉन्ग मार्च किया, लेकिन दैट्स इट। उसके बाद ज़ाहिर है हमने देखा कि उनको नैब कोर्ट से सज़ा भी हो गई। ताहयात तो पहले ही नाअहल हो चुके थे, इलेक्शन भी वो नहीं लड़ सके और फिर किसी तरीके से वो पाकिस्तान से चले गए। लेकिन दो कि उन्होंने बाद में कोशिश की कि एक एग्रेसिव बयानिया देने की, लेकिन ज़ाहिर है कि वो उस वक्त पाकिस्तान से बाहर थे और उस तरह की अपील और उस तरह का जो आप कह सकते हैं कि रिस्पांस जो है वो अवाम की तरफ से नहीं था। ऑन दी अदर हैंड इमरान खान साहब ना तो वो मुल्क से बाहर गए, बल्कि मुल्क के अंदर रहते हुए भी एक उन्होंने ब्रेक भी नहीं लिया। जब अप्रैल में उनको उनके ओहदे से हटाया गया तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए, वो आप कह सकते हैं कि रिलेंटलेसली वो कह सकते हैं कि वो करते रहे अपने जो इज्तिमा है, अपना जो नैरेटिव है वो अवाम के अंदर बेचते रहे। और यही वो अब बुनियादी नुक्ता है जिसकी वजह से बहुत से लोग सवालात उठा रहे हैं कि क्या इमरान खान पाकिस्तान के वो लीडर बन सकते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट को इस तरीके से शिकस्त दे सके। अब इस हवाले से जो हमारा भारतीय मीडिया है वो भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है, और बहुत से हमारे यहाँ लोग जो
کامنٹس بھی کر رہے ہیں. ایون جو گورنمنٹ ہے وہ عمران خان صاحب پر اس لیے تنقید کر رہی ہے کہ دیکھیں جی اب تو پاکستان کا جو دشمن ملک ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے بیانیے سے خوش ہو رہا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں, DGISI کو نشانہ بنا رہے ہیں, اور جو بھارت ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے. لیکن میں اس کم از کم جو کرٹیسزم ہے اس کو اتنا سیریس نہیں لیتا, کیونکہ بھارت کا جو میڈیا ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ویسے ہی زہر اگلتا رہتا ہے, اور بھارت کے میڈیا کو اتنا سیریس لینا بھی نہیں چاہیے. اور اگر اس کو بنیاد بنا کر آپ عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو آئی تھنک کہ یہ اتنا کچھ سالڈ گراؤنڈ نہیں ہے. اور اس کی مثال بھارت کا جو میڈیا ہے اس کی کریڈیبلٹی کتنی ہے. ایون کہ بھارت کے اندر میرے جو صحافی دوست ہیں, کچھ ہی عرصہ پہلے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنے گھر میں ٹی وی نہیں رکھا ہوا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ آپ نے اپنے گھر میں ٹی وی سیٹ کیوں نہیں رکھا ہوا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھارت کا جو میڈیا ہے وہ اتنا چیزوں کو سینسیشنلائز کرتا ہے, بلکہ اتنا پروپیگنڈا اور جھوٹ بولتا ہے کہ اگر آپ 5-10 منٹ کے لیے بھی ٹی وی سیٹ کے سامنے بیٹھیں تو آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا. تو اس لیے میں نے اپنے آپ کو پرسکون رہنے کے لیے, اپنے آپ کو اس سٹریس سے اوائڈ کرنے کے لیے اپنے گھر میں ٹیلی ویژن رکھا ہی نہیں ہوا. تو اس سے اندازہ کریں کہ اگر وہ جب پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو اس کو پھر آپ اتنا میرے خیال میں سیریس نہیں لینا چاہیے. لیکن ہاں ایسا نہیں ہے کہ تمام کا تمام میڈیا وہاں پہ نان سیریس ہے, وہ سینسیشنلائز کرتا ہے. پرنٹ میں وہاں پہ بھی بہت اچھے لکھنے والے آج بھی موجود ہیں, اور اسی حوالے سے شیکھر گپتا بڑا ایک وہاں پہ ریناؤنڈ نام ہے, بڑے سینئر صحافی ہیں, اور پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اور پاکستان میں اکثر, اب تو ظاہر ہے کہ حالات خراب ہیں, جو بڑے بڑے ایونٹس ہوئے ہیں پاکستان میں آ کے وہ کور بھی کرتے رہے. انہوں نے پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے ایک بڑا دلچسپ آرٹیکل لکھا ہے, اور اس میں انہوں نے ظاہر ہے ایک تو وہ بھارتی صحافی ہیں تو ایک ان کی باعث تو ہوگی, انہوں نے پاکستان کی آرمی کو, اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا تو نشانہ بنانا تھا, اس میں کوئی حیران کن بات نہیں ہے. جو بنیادی نقطہ انہوں نے اٹھایا, انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج کا ایک جو ترائے امتیاز رہا ہے جس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, کہ ایک تو وہ کنسسٹنٹ رہے ہیں کہ جب انڈیا کے ساتھ جو بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں ان کو شکست ہوئی. اب یہ ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بھارتی شہری ہیں تو وہ یہی کہیں گے کہ ان کو بھارت کو ہی فتح ہوئی ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں, جس پر آئی تھنک ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے لیکن کسی حد تک یہ حقیقت بھی ہے, کہ ایک اور معاملے پر جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کنسسٹنٹ رہی ہے جب ان کا مقابلہ ہوا ہے پاکستان کے جو سویلین لیڈرز ہیں, اس میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو کامیابی ملی ہے. لیکن ان کے خیال میں اب جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, عمران خان جس مقبولیت کے گھوڑے پر سوار ہیں, جس طریقے سے عوام ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور جس طریقے سے وہ اوپنلی چیلنج کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو, تو ان کے خیال میں یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں ایک ٹرننگ ایونٹس ہو سکتا ہے کہ پہلی دفعہ ایک مقبول سیاسی لیڈر اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی میدان پر ان کو شکست دے دے. اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فوج کو اپنے جو DGISI ہیں ان کو بھیجنا پڑے اپنے دفاع کے لیے. اور یہ بات بھی تو حقیقت ہے کہ یہ غیر معمولی بات ہے کہ 2 روز پہلے جو DGISI نے DGISPR کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی. پاکستان میں اس سے پہلے اس کی نظیر نہیں ملتی, اور انہوں نے آ کے دفاع کیا, اور جو بھی عمران خان صاحب کا ان کے بقول جو پروپیگنڈا تھا, یہ جو نیریٹو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے. تو شیکھر گپتا صاحب کے مطابق یہ ریفلیکشن ہے اس بات کی کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بیک فٹ پر ہے, کیونکہ پاکستان میں کبھی ایسا ہوا نہیں پہلے کہ جو 2 سینئر جنرل میڈیا کے سامنے آئیں اور وہ عوام کی ہمدردیاں لینے کی کوشش کریں, اور ایک سیاسی جو لیڈر ہے, مقبول لیڈر ہے, اس کے خلاف شکایتیں کریں. اور ان کا خیال ہے کہ اگر عمران خان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کا لانگ مارچ کامیاب ہو جاتا ہے, اور کسی طریقے سے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ان کے بقول شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو یہ نہ صرف پاکستان بلکہ بر صغیر کی تاریخ میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہوگا. اب یہ تو ظاہر ہے کہ شیکھر گپتا صاحب کا ایک نقطہ نظر ہے, کیونکہ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ شیکھر گپتا صاحب اس سے پہلے جو تجزیے یا انالیسس کرتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے, وہ کوئی اتنے پازیٹیو نہیں رہے. ان کے بارے میں جو فلاز ہیں ان کو وہ ہائی لائٹ کرتے رہے, لیکن یہاں پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک عمران خان صاحب کے اندر بہت سی خرابیاں, بہت سی کمزوریاں ہوں گی, لیکن جہاں تک سویلین سپریمیسی کی بات ہے تو شاید یہ پاکستان کے لیے یا مے بی بھارت کے پرسپیکٹو سے وہ یہ سمجھتے ہوں کہ بہتر. اور ویسے بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت ادروائز بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتی کہ اس میں آپ کو بالکل کوئی پرفیکٹ جو ہے وہ لیڈر ملے. لیکن سوال یہ تو چلیں ایک بھارتی صحافی کا نقطہ نظر تھا,
کیا واقعی عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے سکتے ہیں اور پاکستان کے اندر ایک حقیقی جمہوریت کی بنیاد رکھ سکتے ہیں اور سویلین سپریمیسی اسٹیبلش ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے ہمیں ماضی سے بھی سبق سیکھنا ہوگا. کچھ لوگوں کے خیال میں یہ پہلا موقع ہے کہ اس طریقے سے کسی سیاسی لیڈر نے چیلنج کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ اتنا بیک فٹ پر ہے. میرے خیال میں ہماری جو یادداشت ہے وہ تھوڑی کمزور ہے. اگر ماضی میں چلے جائیں تو 1971 میں جو پاکستان دو لخت ہوا، بنگلہ دیش بنا، وہ پاکستان کی تاریخ میں ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا. اور جو 1971 کا جو یہ واقعہ ہوا، جو سانحہ ہوا، اس کے کم از کم 2 ڈھائی 3 سال تک وہ پہلا موقع تھا پاکستان کی تاریخ میں جب پاکستان کی جو فوج ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ جینونلی بیک فٹ پر تھی. اور اس وقت جو ذوالفقار علی بھٹو ہے، ہی واز آل پاورفل سویلین لیڈر، وہ بہت طاقتور تھے اس وقت، اور وہ ایک موقع تھا پاکستان کی سویلین قیادت کے بعد کہ وہ سویلین سپریمیسی اسٹیبلش کرتے. شاید وہی موقع تھا جب 1973 کا مشترکہ آئین بھی دیا گیا، جس کا کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو کو دیا جاتا ہے. وہ مشکل صورتحال تھی، اس مشکل صورتحال نے ایک کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو نکالا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ملک 2 لخت ہو چکا تھا، اور جو پاکستان کی عوام ہے اس کی مرال کو اور قوم کی مرال کو اٹھانا تھا. تو اس وقت انہوں نے کام کیا. لیکن جو ایک غلطی ان سے ہوئی کہ یقینی طور پر جو فوج تھی اس وقت بیک فٹ پر چلی گئی، لیکن اس اپرچونٹی کو یا اس اپرچونٹی کا ذوالفقار علی بھٹو نے اس طریقے سے فائدہ نہیں اٹھایا. بہت سے مورخین کا خیال ہے کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو اس وقت گورننس پر فوکس کرتے، اصلاحات کرتے اور حقیقی معنوں میں جمہوریت کی ترویج کے لیے کام کرتے، تو شاید آج پاکستان کے حالات یکسر مختلف ہوتے. لیکن ایسا ہوا نہیں. ذوالفقار علی بھٹو یقینی طور پر مقبول ہونے کے باوجود انہوں نے وہ اصلاحات، وہ ریفارمز اور وہ گورننس کے میں بہتری نہیں لائی، جس کی وجہ سے تقریباً 2 ڈھائی 3 سال کے بعد ایک دفعہ سے پھر جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے سیاست میں اپنے قدم جمانا شروع کر دیا. اور نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ 1977 میں بھٹو صاحب کے اقتدار کا اختتام ہوا جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے ساتھ. اور وہ جو تمام ایک موقع تھا، ایک اپرچونٹی تھی ایک سویلین اور ایک مقبول لیڈر کے پاس، وہ انہوں نے گما دی. اب عمران خان صاحب فرض کریں کہ اگر لانگ مارچ کے نتیجے میں یا کسی اور وجہ سے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ پہ چلی جاتی ہے، بیک آؤٹ کر جاتی ہے، اور الیکشنز آج نہیں جب بھی کبھی ہوتے ہیں اور وہ 2 تہائی اکثریت لے کے آ جاتے ہیں، تو یقینی طور پر یہ ان کی بہت بڑی کامیابی تو ہوگی. لیکن ان کا اصل امتحان اس وقت شروع ہوگا جب وہ اقتدار ان کے پاس اگر دوبارہ واپس آتا ہے. اتنے ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ وہ دوبارہ واپس آئیں گے، تو اگر تو واقعی میں جینونلی ان دا لانگ رن وہ پاکستان کے اندر سویلین سپریمیسی کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں یا کامیاب ہوں، تو اس کے لیے آئی تھنک جو سب سے سگنیفیکنٹ اور امپورٹنٹ پہلو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ وہ گورننس کو کس طریقے سے وہ بہتر بناتے ہیں. اور یقینی طور پر اگر عمران خان صاحب 2 تہائی اکثریت لے کے باوجود اتنی بڑی اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کے واپس آ جاتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ فار اے وائل ڈیفینیٹلی لائک 1971 بیک فٹ پہ ہوگی. لیکن وہ جو ان کو ایک ونڈو آف اپرچونٹی ملے گی، کیا اس دوران وہ پاکستان کے اندر وہ ضروری اصلاحات لا پائیں گے؟ کیا پاکستان کو وہ ویژن، وہ روڈ میپ دے پائیں گے کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت کی بنیاد بھی رکھی جائے اور وہ ایسی جمہوریت ہو جس سے عوام کو بھی فائدہ ہو؟ یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے، اور اس کے اوپر بہت سے لوگوں کے ڈاؤٹس ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو 4.25 سال کا اقتدار رہا اس سے پہلے، تو باوجود اس کے کہ جتنے بڑے وہ دعوے کرتے تھے، جتنی بڑی بڑی وہ تقریریں کرتے تھے، جب ان کو اقتدار ملا تو ایکچولی وہ اس طریقے سے کام کرنے میں ناکام رہے. تو کیا اس دفعہ وہ ہمیں کسی مختلف صورتحال میں نظر آئیں گے؟ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ایون اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے بھی دیں اور دوبارہ منتخب ہو کے آ بھی جائیں، شاید عمران خان جب دوبارہ آئیں گے تو حالات مزید خراب ہوں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک اپنا ویژن ہے. جیسے DGISI نے کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے، تو عمران خان صاحب کے بقول حزب اختلاف تھا، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اکانومی ہے، وہ معاشی چیلنجز ہیں، اور اس میں میرے خیال میں کسی کو شک بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اگر عمران خان صاحب حزب اختلاف کو سمجھتے ہیں تو ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج جو پاکستان کی معیشت کی صورتحال ہے، اس مالی سال میں لیٹ سے تصور کریں کہ پاکستان کو $35 ارب ایکسٹرنل جو نیڈز ہیں پاکستان کی وہ چاہیے.
وہ کہاں سے آئیں گے؟ اب آپ کے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی آپ کو ادھار دینے سے کتراتے ہیں، جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ چند ارب ڈالرز کے لیے آپ پر وہ سخت شرائط عائد کر رہے ہیں کہ جس سے عوام کو ریلیف دینا ناممکن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو صرف ایکسٹرنل لیڈز کی بات ہو رہی ہے، جو حالیہ سیلاب کے نتیجے میں تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس کے لیے پاکستان کو 16-17 ارب ڈالر کی امداد چاہیے۔ تو کیا پاکستان کو یہ دوست ممالک پاکستان کی اس طریقے سے مدد کر پائیں گے؟ کیا پاکستان اس مشکل صورتحال میں یہ پیسے اکٹھے کر پائے گا؟ یہ وہ بنیادی دو چار ایشوز ہیں یا چیلنجز ہیں کہ جو بھی وزیر اعظم کل منتخب ہو کر کے آئے اس کے لیے ڈیفینیٹلی یہ جو اقتدار ہوگا وہ میرے خیال میں پھولوں کی کسی بھی طریقے سے سیج نہیں ہوگا، بلکہ ان کے راہ میں کانٹے ہی کانٹے ہوں گے۔ تو کیا عمران خان صاحب جو ابھی انہوں نے ایک لڑائی لڑ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، لیکن دوسرا لوگوں کو یہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ شاید جس دن اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ رویہ اپنا نرم کیا یا ان کو کوئی اوپننگ دی یا ان کو کوئی ریلیف دی تو وہ ایک دفعہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جائیں گے اور ایک دفعہ پھر کوشش کریں گے کہ جو ماضی میں جس طریقے کا وہ کام کرتے رہے۔ تو اس لیے باوجود اس کے کہ یہ اس وقت جو لڑائی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لڑائی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان ہے، لیکن کیا یہ واقعی کوئی ڈیفائننگ مومنٹ ہے؟ کیا یہ کسی ایسی اس لڑائی کا اس نہج پر اختتام ہوگا کہ جو پاکستان میں فوج کا یا اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے سیاست کے اندر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا؟ آئی تھنک یہ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ اس کا بہت حد تک دار و مدار عمران خان صاحب کے اوپر ہے کہ یہ اپنی مقبولیت کو کس طریقے سے ملک کی بہتری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔